हेलो दोस्तों, सुल्तान बरहम शाह पपेट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। कल हमने बात की थी रज़िया सुल्ताना की, जो कि एक बहादुर, टैलेंटेड और काबिल जो कि खासियतें होती हैं एक रूलर में, वो रज़िया सुल्ताना में थी। वो काबिल थी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की, हुकूमत जिस तरह से एक बादशाह को करनी होती है वो रज़िया सुल्ताना को करना आता था। इसके लिए हिस्ट्री में उसको याद किया जाता है पहली और आखिरी रूलर बनी थी दिल्ली सल्तनत में औरत, वो एक ही थी, वो थी रज़िया सुल्ताना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप ये याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट ये पर्सनालिटी आती है। ठीक है, आज का हमारा जो रूलर होगा, रज़िया सुल्ताना की डेथ होती है, उसके बाद आता है बरहम शाह। तो रज़िया सुल्ताना के बाद ये कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, रज़िया सुल्ताना की तरह काबिल नहीं था, ये सिर्फ नाम का सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जो तख्त पर रज़िया सुल्ताना के बाद बैठता है। तो जो हमने बात की थी कल के लेक्चर में, 40s थे चहलगानी, जो कि नोबल्स थे, तुर्किश नोबल्स एक ग्रुप था जो कि 40 लोग थे, जो कि अल्तमिश ने अपनी सल्तनत को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए एडवाइज़र बिठाए थे अपनी सल्तनत पर। वही रज़िया सुल्ताना के दुश्मन बने थे, अल्तमिश की बेटी के रज़िया सुल्ताना के वही दुश्मन बने थे। ये पॉइंट है, आपको बातें याद रखनी है। स्टोरी में आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेक्चर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये 40 लोग क्या करते हैं, ये रज़िया सुल्ताना की हुकूमत को बिल्कुल तस्लीम पसंद नहीं करते। एक औरत होकर हम मर्दों पर हुकूमत करेगी, तो रज़िया सुल्ताना के बाद साजिश भी थी। वो कल मैंने एनालिसिस पूरा सीएसएस के स्टाइल में किया था, वो आप लेक्चर ज़रूर देखें। तो उसके बाद क्या आता है, रज़िया सुल्ताना की यहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक है, हमने कंप्लीट लेक्चर देखा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना दिल्ली सल्तनत का, वो था बरहम शाह। बरहम शाह सिर्फ नाम का था। पपेट का मतलब होता है उंगलियों में धागे होते हैं और नीचे एक गुड़िया होती है, इस तरह उंगलियों को इस तरह से करके उस पपेट को नचाया जाता है। तो मतलब कि ये 40 लोग से, ये 40 लोग का ग्रुप जो था, ये ही बरहम शाह को चला रहा था। असली हुकूमत चहलगानी 40 लोग संभाल रहे थे, वो तुर्किश नोबल संभाल रहे थे। ठीक है, जो कि अल्तमिश ने बिठाए थे अपनी सल्तनत को चलाने के लिए, एडवाइजर थे वो सारे अल्तमिश के। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सिर्फ नाम का बादशाह बना था बरहम शाह। ये रज़िया सुल्ताना का भाई था। रज़िया सुल्ताना की डेथ के बाद ये ही उस सल्तनत पर बैठा, तो इसके लिए इसको कहा जाता है बरहम शाह सुल्तान कम और रिमोट ज्यादा था, रिमोट कंट्रोल ऐसा कहा जाता है। सेंटेंस है, आप याद कर लें। अब देखो, ये मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, बता दिया कि किस तरह से बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ पॉइंट है जो कि आपको लिखनी है पेपर में, तो वो आपको थोड़ी सीक्वेंस से बताना चाहूँगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आता है सबसे पहले बरहम शाह अल्तमिश के बेटे थे, रज़िया सुल्ताना के भाई थे। नोबल्स ने सोचा चलो अब एक औरत से जान छूटी, तो अब अपनी मर्जी का सुल्तान बिठाते हैं, लगाते हैं, लाते हैं। तो बरहम शाह को ही बिठा दिया सल्तनत पर। ठीक है, ये बैकग्राउंड था, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, ये लिखें पॉइंट, और नेक्स्ट में अभी हम देखते हैं। देखो, बरहम शाह को तख्त पर इसके लिए बिठाया गया क्योंकि वो अयाशी में डूबा हुआ था। तो ठीक है, नोबल्स ने क्या किया, ये वीक भी था और ये कमज़ोर था और ये अयाशी में डूबा हुआ था, इसके लिए इसका फ़ायदा उठाकर इसको सिर्फ नाम का पपेट बनाकर राजा बिठाया गया। किसने? 40 लोग ने, 40 ने, उस तुर्किश नोबल्स ने इसको बिठा दिया सल्तनत पर, क्योंकि यार ये इजीली इसको कंट्रोल कर सकते थे बादशाह को, क्योंकि ये वीक था। तो 1240 में क्या होता है, रज़िया के बाद 1240 में ये असेशन टू द थ्रोन, असेशन टू द थ्रोन का मतलब होता है, मतलब कि बादशाह तख्त पर चढ़ा। तो बरहम शाह को 1240 पर तख्त पर बिठाया गया, दिल्ली के तख्त पर। तो सल्तनत में वजीर, अमीर, ये लोग गाजी उस दौर में हुआ करते थे। ठीक है, जो सल्तनत को संभालते थे, बादशाहों के नीचे होते थे। तो बरहम शाह को इन लोगों ने ही मिलकर, सबने, और 40 लोग जो मैंने बताए चहलगानी, और वजीर और अमीर जो सल्तनत के थे, उन्होंने क्या किया ना, इसको बस पावर दे दी और इसको रूलर बनाकर बिठा दिया, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आसान था। ये इसकी हिस्ट्री इस तरह से चलती आती है। ठीक है, देखो, बरहम शाह सल्तनत पर बैठा, ये बैठा था 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है, तो इसकी ये हुकूमत इतनी चली थी। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, रियलिटी ऑफ हिज रूल।
اس کی جو حکومت تھی اس کی حقیقت کیا ہے. اگر بادشاہ کو کوئی کام کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ جو 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے ڈیسیشنز پر کرتا تھا بادشاہ. ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر اور ان کے چلنے پر ہی سب کچھ چلتا تھا. ان کی حکومت تھی ایک طرح سے، یہ صرف پپیٹ تھا. تو یہ ریئلٹی رولر کی تھی، مطلب کہ کچھ بھی اپنے آپ میں سے نہیں کر سکتا. رضیہ سلطانہ نے خود سب کچھ کی تھی، جنگ میں لیڈر بن کے آگے چلتی تھی، لڑائی بھی کرتی تھی، تلوار اٹھا کے مردوں سے لڑتی تھی، گھوڑے سواری میں بھی لڑکوں سے زیادہ جیت جاتی تھی. تو یہ میں نے کہانی آپ کو بتائی تھی. لیکن یہ رولر ہسٹری میں کنیکٹ کرتے ہیں نا ہسٹری کو، اس کے لیے بادشاہ کو کنیکٹ کرتا جا رہا ہوں. جو امپورٹنٹ بادشاہ نہیں ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا جا رہا ہوں. تو سمجھنے کی کوشش کریں ٹاپک کو، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، پاکستان افیئر میں پاکستان کی ہسٹری میں کس طرح سے پڑھنا ہے. بس ایسے ہم بات کرتے جائیں گے، آپ سمجھتے جائیں گے، آپ کی اسٹوری کمپلیٹ ہوتی جائے گی، ہسٹری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بات چیت کرتے کرتے. تو یہاں پر تھوڑی میں آپ کو پوائنٹ ایک شیئر کرنا چاہوں گا جس کو ہم کہیں گے نوبلز زیادتی، جو کہ ظلم کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بادشاہ کے ساتھ کیا غلط کر رہے تھے؟ وہ کرپشن پر اتر آئے تھے، سلطنت پر کرپشن، یہ بہت ہی خراب سسٹم کر رہے تھے. ہم پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیزیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ایک بادشاہ سے، پرانے دور کے جو بادشاہ تھے ان کی حکومت اور آج کی جو ہمارے ملک کی حکومت ہے اس سے کمپیئر کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں ہسٹری. تو انہوں نے کون سے اچھے ریفارمز کیے، اچھا سسٹم بنایا، اچھی اکانومی کی، کس طرح سے کی، اور کیا فائدہ کیا مذہب کے لیے کیا، وہ امپورٹنٹ چیزیں ہم بادشاہ کی پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جب رولر ایسا ہوگا تو عوام کا کیا ہوگا. تو ان لوگوں نے، نوبلز نے، 40 لوگوں نے، وزیروں نے، امیروں نے مل کر کیا کیا تھا؟ کرپشن کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ سسٹم خراب ہوا. آج کے اگر پاکستان سے ہم کمپیئر کریں گے تو رضیہ سلطانہ کی حکومت اچھی تھی. ہر کوئی چاہے گا ایسی حکومت بنے، ایسا لیڈر بنے جو کہ اپنے ملک کو گرو کرے، ڈیولپ کرے، ہر چیز میں عوام کی حفاظت کرے. تو اسی طریقے سے ہم یہ رولر کو کنیکٹ کرتے ہیں. پوائنٹ یاد رکھنی ہے بس آپ کو. تو کرپشن پر اتر آئے تھے، نام بادشاہ کا، 40 لوگ جو گروپ بیٹھا تھا کرپشن کر رہے تھے اور پاور اپنی بڑھا رہے تھے اور رولر کی پاور کو کم کرتے جا رہے تھے. یہ غلط کر رہے تھے اپنے بادشاہ کے ساتھ، اور بادشاہ بھی ایک قسم کا عیسائی تھا تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا رہتا تھا. تو جیسے رضیہ سلطانہ ریزسٹنس کرتی تھی، جو کوئی غلط کام کرتا یا جو کوئی سلطنت کو گرانے کی کوشش کرتا ان سے فائٹ کرتی، ان سے لڑتی. دنیا میں چاہے کوئی صحیح ہو یا غلط ہو، آخر ان کو گرایا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے دشمن اور ہر کسی سے جیلیسی والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. کسی کے اپنے، کسی کے دوست، کسی کے شہری عوام لوگ، تو ہر کسی کے دشمن ضرور ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. رضیہ سلطانہ نے اسٹیٹ کو، دہلی سلطنت کو اپنی کنٹری کی طرح چلایا، عوام کے ساتھ ان کو تعلیم دی تھی عوام کو، اور ان کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے تھے. تعلیم دی، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی تھی رضیہ سلطانہ نے. اور لیکن برہم شاہ عیاشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسٹیٹ کو ہی کمزور کر دیا، دہلی سلطنت کو ہی نیچے ختم کرنے کی کوشش میں لگے پڑے تھے. ٹھیک ہے، تباہ کرنے کی، سلطنت کو، حکومت کو گرانے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. تو اسٹیٹ ویک ہو گئی تھی. اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کس طرح سے حکومت چلائی جاتی ہے، کس طرح سے حکومت کو سنبھالا جاتا ہے، وہ سب کچھ یہاں پر خراب ہو گیا تھا. ایڈمنسٹریشن، حکومت، گورنمنٹ اگر اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو صحیح طرح نہیں چلائے گی تو وہ خراب ہوگی. تو اس کے لیے یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ ایڈمنسٹریشن خراب ہو چکی تھی. اور رضیہ سلطانہ نے اور التمش نے اسٹرانگ آرمی بنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ، مطلب کہ ایک سلطنت کی حفاظت کرنے کے لیے آرمی، ملٹری ہونی چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے. ان کو بڑھانے کے لیے اکانومی بھی مضبوط ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے، تو یہ 40 لوگوں نے، چہلگانیوں نے، ترکش نوبلز نے بڑا کام خراب کر دیا تھا. برہم شاہ کو یوز کر رہے تھے اور آرمی کا جو ڈسپلن تھا وہ بھی ڈاؤن ہو گیا تھا یہاں پر. تو یہ باتیں آپ کو پوائنٹ یاد رکھنی ہے بادشاہ کی. ٹھیک ہے، تو برہم شاہ کو یہ محسوس ہوا، بہت دیر ہو چکی تھی کہ میں ایک بادشاہ ہوں. کچھ ٹائم بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، میں سلطان ہوں، پپیٹ نہیں. یہ اس کو
بہت دیر سے ریئلائز ہوا، اس نے سمجھا کہ یہ تو میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، پھر اس نے کچھ پاور ترکش سے ایگزیکیوٹ کر لیے۔ پرابلم یہ تھی، یہ سلطان نے دیر کر دی، یہ مطلب کہ ایکشن لینے میں، یہ ری ایکشن کرنے میں دیر کر دی سلطان نے، یہ ری ایکشن پہلے کرنا چاہیے تھا اس کو۔ اب کیا ہے، نوبلز پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اس طرح سے۔ تو کیا ہوا، نوبلز سب حکومت میں جو بھی اندر منسٹر، قاضی، امیر، وزیر، جج جو بھی ہوتے ہیں سلطنت کے اندر، وہ سب کیا ہو گئے تھے، آپس میں مل گئے۔ بادشاہ ہو گیا اکیلا، ری ایکشن دیر سے کیا، سب سلطان کے اگینسٹ ہو گئے، سب لوگ یونائٹیڈ ہو گئے، تو مل کر سب نے ایک پلان بنا کہ سلطان کو ہی اریسٹ کر دیا، سلطان کو ہی پھنسا دیا۔ واہ، تو اس کو اریسٹ کر دیا، اور 1242 میں 1242 میں کیا کیا کہ برہم شاہ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اب سمجھے آپ کس طرح سے انہوں نے گیم کھیلی ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر اس کا رول اینڈ ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، رول کی ڈیوریشن 2 سال تھی، اور کاز فیلیور کی کال، مطلب کہ یہ کاز کیا تھا جس کی وجہ سے یہ رولر فیل ہوا، گرا، ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی حکومت، وہ یہاں پر میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ نے کو میں نے سب کہانی بتا چکا ہوں، اب کیا بتاؤں۔ ویک پرسنالٹی، یہ خود ویک پرسنالٹی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بادشاہ خود ہی ویک تھا، اس کی اپنی کمیاں تھی، وہ اپنی اس میں ہمت نہیں تھی، لڑنے کا طریقہ، دماغ استعمال کرنا، یہ وہ چیزیں، صرف عیاشی کرنا نہیں تھا۔ حکومت کو سنبھالنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ میں نے ڈسکس کر لی ہے، آپ وہ پوائنٹ آپ سارے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو کاز فیلیور کے یہ تھے، یہ پرسنالٹی خود ویک تھی، یہ شخصیات خود ہی کمزور تھا، یہ انسان خود ہی بادشاہ کمزور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسٹرانگ نوبلٹی، تو اس کی کوئی اسٹرانگ فوج نہیں تھی، اسٹرانگ اس کی کوئی ایسی چیز اس نے بنائی نہیں تھی نا، جس کی وجہ سے یہ لڑائی کرے، جنگ کرے، تو یہ صرف ان کے لوگوں پر چل رہا تھا، نہ کسی جنگ نہ کسی دشمنی، تو عیاشیوں میں ڈوبا رہتا تھا، کیونکہ اس کو 40 لوگ خود ہی ایسا اس کو کر دیا۔ تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیک آف پولیٹیکل سینس، جو پولیٹیکل ہوتا ہے، سیاستدان ہوتا ہے نا، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک لیول ہوتی ہے، کس طرح سے عوام کو چلانا ہے، کس طرح سے اداروں کو چلانا ہے، کس طرح سے دوسرے منسٹرز کو خوش رکھنا ہے، کس طرح سے دوسرے جو کہ حکومت میں لوگ ہیں ان کو چلانا ہے، وہ سینس اس میں نہیں تھی۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہاں پر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس لیکچر سے، ایک لیکچر سے۔ اب جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ پوائنٹ یہ ہوگی کہ سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی سی ایس ایگزامس کی پوائنٹ ہے تھوڑی، وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے بس۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ریزنس فار فیلیور، یہ راجہ جو تھا یہ فیل کیوں ہوا، تو اس کے ریزن بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے تو یہ پپیٹ راجہ بن گیا، پپیٹ رولر تھا، اس کی وجہ سے اس کی حکومت نہ چلی ٹھیک طرح سے۔ ترکش نوبل کا ڈومیننس، مطلب کہ اس کی ظلم والی حکومت نے اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ ڈومیننس وہ ہوتی ہے حکومت جو کہ ظلم کر کے حکومت کی جائے، ٹھیک ہے، پیار محبت سے اور اپنی حق سے نہیں، ووٹ کے ذریعے بادشاہ بن کر عوام کی خدمت کرنے والا اچھا لیڈر ہوتا ہے۔ اور یہ ترکش نوبلز کا ظلم تھا، ڈومیننس والی حکومت تھی، اس نے اس کو گرا دیا، دوسری وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی ریٹ لیبینس اگینسٹ امیر اس کو کہا جاتا ہے، یہ 40 لوگ اور جو بھی دربار میں دوسرے لوگ تھے، منسٹر تھے، غلام سے، یہ سب مل کر جو بھی راجہ کے نیچے ہوتے ہیں لوگ، وہ سب ان کے اگینسٹ اس نے لیٹ کر دی، ریبیلین کرنے کے لیے۔ ریبیلین کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے فائٹ کرنے میں دیر کر دی، ٹھیک ہے۔ لیٹ ریبیلین اگینسٹ امیرس، یہ پوائنٹ لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے دیر کر دی اپنے حق اور اپنی حکومت دکھانے کے لیے، لڑنے کے لیے، ان کو فائٹ کرنے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے دیر کر دی۔ اس کے بعد آتا ہے اس کی ویک ایڈمنسٹریشن۔ یہ ایڈمنسٹریشن سب کچھ ہوتا ہے، ایک بادشاہ کو اچھی طریقے سے ایڈمنسٹریشن سنبھالنی چاہیے، حکومت کس طرح سے چلتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے۔ تو اس کی ویک ایڈمنسٹریشن نے ہی اس کو فیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لیک آف پبلک اینڈ آرمی سپورٹ۔ پبلک کی بھی سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ دربار میں اندر عیاشیوں میں پڑا رہتا تھا، تو یہ اس کی کمزوری تھی۔ پبلک کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا، جیسے رضیہ سلطانہ عوام کی خدمت کرتی، ان کو تعلیم دی، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی، ان کے لیے
ان کے پاس جاتی، ان کے سامنے اسپیچ دیتی، ان سے بات چیت کرتی، ان کی سپورٹ تھی۔ رضیہ سلطانہ کو عوام کی بھی سپورٹ تھی، جو بھی عوام ہوتے ہیں، لوکل لوگس ہوتے ہیں، سلطنت کے باہر ملک میں رہتے ہیں، تو اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی۔ لیگ آف پبلک بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، اور آرمی بھی اس کی اسٹرانگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ رولر ڈاؤن فال آیا، اس کا گر گیا۔ ہسٹوریکل امپورٹنس میں برہم شاہ کا پیریڈ نوبلس کا گولڈن ٹائم، سلطان کا ویکیسٹ فیس، یہ رول پروو کرتا ہے کہ صرف لائل بلڈ سلطان نہیں بنا تھا۔ دیکھو، لائل بلڈ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کا بیٹا ہی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ خون اس کا ہے بادشاہ کا، التمش ایک سچا، نیک، نمازی اور اچھا انسان اور پاورفل رولر، اور ایڈمنسٹریشن اس کی زبردست تھی۔ پوری حکومت اور دہلی سلطنت اس کی وجہ سے ہی پاورفل بنی تھی اور بگیسٹ ایکسپینڈ ہوئی تھی، سب سے بڑی پھیلی گئی تھی۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بلڈ سلطان اچھا حکمران نہیں بن سکتا، تو اس کے لیے دوسری جو نیو جنریشن آ رہی ہے تو وہ اس طرح سے حکومت نہیں کر سکتی جیسے کہ پہلے کرتے آ رہے تھے۔ یہ پوائنٹ یہاں پر پاور اور انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے ایک سلطان بننے کے لیے اور سلطنت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ پوائنٹ دیکھیے، صرف لائل بلڈ سلطان نہیں بنا تھا، پاور اور انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے ایک اچھی حکومت بنانے کے لیے، ایک اچھا رولر بننے کے لیے، ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے، تو یہ اس کے پاس نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اینڈنگ اسٹرانگ پوائنٹس ہم کرتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے پاور لی، برہم شاہ نے پاور دی۔ ٹھیک ہے، تو دہلی سلطنت اونچ نیچ ہو گئی۔ اس لیے رضیہ سلطانہ نے ہسٹری بنائی اور برہم شاہ نے صرف فٹ نوٹ کی۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات، امپورٹنٹ بات، کہ کل میں یہ جو سر نے آپ کو یہ دیا ہے سوال، یہ سوال میں کل آپ کو سولو میں نے کر دیا ہے، کل بس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لکھا ہوا ہے، نوٹ کرنا، اس کو اسکرین شاٹ کر کے آپ نکال لینا، پھر یاد کرنا۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔